8वें पारे के आखिर में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हज़रत शुएब मदियन की तरफ नबी बना करके भेजे गए। उनकी कौम एक तो शिर्क करती थी और दूसरे नाप तौल में कमी करती थी। किसी को जब सामान नाप करके या तौल करके देते थे तो कम देते थे, डंडी मारते थे, उसमें लोगों को धोखा देते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क से भी रोका और इस बेईमानी से, इस धोखाधड़ी से, इस 420 से भी रोका। अब जाहिर है जब कोई काम हमारे दुनियावी फायदे से जुड़ा होता है, उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं होता है। उनकी कौम की एक आदत बन गई थी, वो नाप तौल में कमी करते करते उसके आदी बन गए थे। अब उनको ये बात बड़ी गिरा गुजर रही थी कि शुएब अलैहिस्सलाम हमको इससे रोक रहे हैं। तो उन्होंने हजरत शुएब को और उनके साथियों को धमकाना शुरू किया। अब यहां से कुरान का 9वां पारा स्टार्ट हो रहा है। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े बड़े लोगों ने, सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, हम तुम्हें इस बस्ती में रहने नहीं देंगे। औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या तुम हमारे दीन के अंदर दोबारा दाखिल हो जाओ, तुम हमारे मज़हब को दोबारा कबूल कर लो, जो बाप दादा का तरीक़ा है उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, हज़रत शुएब ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर हम इस बात पर अमल ना करना चाहें तो क्या तुम ज़बरदस्ती करोगे? अगर हम अल्लाह की तौहीद पर आने के बाद और सही रास्ते पर आने के बाद अगर हम दोबारा तुम्हारे रास्ते पर जाना ना चाहें तो क्या तुम ज़बरदस्ती करोगे? क्या तुम ज़बरदस्ती हमसे ये काम करवाओगे? क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कदिबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर हम तुम्हारे मज़हब में दोबारा दाखिल हो गए तो ये अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान होगा। एक इंसान शिर्क से तौहीद के रास्ते पर आए और दोबारा कोई वक्ती फायदा देख करके या नुकसान देख करके वो दोबारा शिर्क के रास्ते पे चलने लगे, इसका मतलब कि वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान बांध रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, उसने दीन को खिलवाड़ बना के रखा है। हजरत शुएब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कदिबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे मज़हब में दोबारा दाखिल हो गए तो ये अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान होगा। बाद इज़ नज्जान अल्लाहु मिन्हा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शिर्क से बचा लिया, हमें गलत रास्ते से बचा लिया, हम दोबारा तुम्हारे दीन की तरफ, तुम्हारे गलत रास्ते की तरफ जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, हाँ अगर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ही ये हो, अगर अल्लाह ताला चाहे, हम अपने ऊपर इतना भरोसा है कि हम दोबारा तुम्हारे दीन पर नहीं आएंगे। हाँ लेकिन अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह की मशीयत तो अलग बात है, वरना हम जीते जी तुम्हारे मज़हब पे दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने साफ ऐलान कर रहे हैं कि तुम हमें निकाल तो कुछ भी कर दो, हम दोबारा तुम्हारे मज़हब में दाखिल नहीं हो सकते। उसके बाद हज़रत शुएब कहते हैं, वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा परवरदिगार तो इल्म के एतबार से, उसका इल्म तो हर चीज़ को घेरे हुए है, वो बहुत इल्म वाला है। अलल्लाहि तवक्कलना, और उसी अल्लाह के ऊपर हमने भरोसा किया। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीच में और हमारी कौम के बीच में तू फैसला फरमा दे। व अंत खैरुल फातिहीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब यहाँ से हज़रत शुएब ने अपनी कौम के ऊपर बद्दुआ की और कहा कि अल्लाह इनके दरमियान, हमारे दरमियान तो फैसला कर दे।
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. حضرت شعیب کی قوم کے کافروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم بہت بڑے گھاٹے میں، بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا تمہارا. تم شعیب کی بات مانو گے تو جو پروفٹ تمہیں ہو رہا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، شعیب کی بات مانی تو تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا. جو پروفٹ ہو رہا ہے، ناپ تول میں جو تم کمی کر کے پروفٹ کما رہے ہو، تمہارا نقصان ہو جائے گا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، ان کی دھرتی کو ہلا دیا گیا، ان کی بستی کی زمین کو ہلا دیا گیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ پائے گئے، اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا ان کا حال یہ ہو گیا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان گھروں میں کبھی وہ تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے تھے. دنیا میں تھوڑا سا پروفٹ کما لینا، تھوڑا سا منافع کما لینا، لیکن آخرت میں بربادی مول لے لینا، یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کہ جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا حقیقت میں وہی خسارے میں تھے، اور دنیا میں بھی ان کا خسارہ ہوا اور آخرت میں بھی خسارہ ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 ٹائپ کا عذاب آیا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. کسی اور قوم پر 3 طریقے کا عذاب نہیں آیا، ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب آیا. ایک عذاب تو یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے کہ زلزلے کا عذاب آیا، پوری دھرتی کو ہلا دیا اللہ تعالیٰ نے. جس بستی سے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ شعیب کو ہم نکال دیں گے، ایمان والوں کو نکال دیں گے، اللہ نے اس پوری بستی کو ہلاک کر دیا، ایمان والوں کو چھوڑ کے باقی سب کو ہلاک کر دیا. اس لیے بات یاد رکھو میرے بھائی، اگر آپ واقعی میں پکے مومن ہیں کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا ہے. آپ کو آپ کے گھروں سے نکالنے کی دھمکی دینے والے دھمکی دیتے رہ جائیں گے. اگر آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. جس بستی سے حضرت شعیب کو نکالنے کی دھمکی دی گئی اس پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا اور دھرتی کو ہلا دیا. اور دوسرا عذاب کیا آیا تھا؟ ایک زوردار آواز کا عذاب آیا، ایک چیخ کا عذاب آیا تھا جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے. اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. شعیب علیہ السلام کی قوم پر صیحہ کا عذاب آیا. صیحہ مطلب تیز آواز، زوردار آواز کا عذاب آیا. اور تیسرا عذاب جو ان کے اوپر آیا تھا، آسمان میں بدلی آئی. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو روک دیا، جب ہوا رک گئی تو آسمان میں بدلی نظر آئی. اب ان لوگوں نے جب بدلی دیکھی تو یہ سب اکٹھا ہو گئے اسی بدلی کے نیچے تاکہ ہم کو جو ہے دھوپ اور گرمی سے ہم کو نجات ملے. اور پھر وہی بدلی جو ہے ان کے اوپر آگ برسانے لگی. جس طریقے سے اپنے کاروبار میں یہ ناپ تول میں جب چوری کرتے تھے، کمی کرتے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا پروفٹ ہو رہا ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے مال کی برکت کو ختم کر رہے تھے، اپنے مال کو برباد کر رہے تھے. اسی طریقے سے اس آسمان کی بدلی کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے حق میں رحمت ہے، لیکن وہ ان کے حق میں عذاب بن گئی. اللہ نے فرمایا سورہ شعراء کے اندر فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو ان کے اوپر سایہ والے دن کا عذاب آیا. آسمان میں بدلی آئی، ان کو لگا کہ ہمیں سایہ ملے گا، مگر سایہ نہ مل کر کے وہ بستی ان کے اوپر عذاب کا سبب بن گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں اگر کوئی علاقے کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں، ہماری روزی روٹی اچھی چلے، ہمارے کاروبار اچھے چلے، ہمارے کاروبار میں مندی نہ آئے، ہمارے بزنس میں نقصان نہ آئے، اللہ نے ایک نسخہ بتایا ہے میرے بھائی. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے، اگر یہ
گاؤں والے اگر یہ علاقے والے ایمان والے بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمانوں کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں، ہم زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیں۔ جتنی برکتیں ہوتی ہیں وہ یا تو آسمان سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا زمین سے ہوتا ہے۔ بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے۔ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اوپر سے آتی ہیں۔ سبزہ اور پیڑ پودے اور اناج اور نباتات زمین سے نکلتے ہیں۔ تو برکتوں کا تعلق یا تو آسمان سے یا زمین سے۔ اللہ نے کہا ہم ہر قسم کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے۔ کب؟ جب یہ ایمان والے بن جائیں اور یہ متقی بن جائیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اسی لیے ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ اس کا اپوزٹ یہ ثابت ہوا، اگر تقوی اور ایمان سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے اپوزٹ یہ مفہوم نکلا کہ اگر آپ گناہ کریں گے، اگر معصیت کے کام کریں گے تو برکت چلی جائے گی میرے بھائی۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے یہ نہ سوچے کہ صرف آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ اس گناہ کا عذاب اور اس گناہ کی نحوست اس کے بال بچوں پر بھی پڑے گی میرے بھائی، اس کے کاروبار پر بھی پڑے گی، اس کے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، اس کی بیوی نافرمان ہو جائے گی، اس کے بچے بگڑ جائیں گے، اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اس کے گھر کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اگر نیکی اور تقوی سے برکت آتی ہے تو اس کے اپوزٹ گناہ سے اور معصیت سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ اور تجربہ گواہ ہے اور مشاہدہ گواہ ہے کہ جب کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی گھر میں، کسی پریوار میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جب گناہ کے بازار گرم ہوئے ہیں، جب نافرمانیاں ہوئی ہیں، اس گھر کا چین اور سکون ختم ہوا ہے اور اس گھر کی برکتیں مٹ گئی ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ میرے بندو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہونا، نڈر مت ہونا۔ جتنے بھی متقی بن جاؤ، جتنے بھی تہجد پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف مت ہونا، نڈر مت ہونا۔ آئیو آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں آئے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر رات میں بھی آ سکتا ہے؟ لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں، کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ رات میں ہمارا عذاب آ سکتا ہے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے جب دن کا ٹائم ہو اور یہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہوں، یہ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں اور اسی حال میں اللہ کا عذاب آ جائے؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی پلاننگ سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ مومن کی پہچان یہی ہے۔ مومن صدقہ خیرات کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے اور عیش کرتا ہے، اس کے کان پہ جو نہیں رینگتی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا عذاب آئے نہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک فاسق و فاجر انسان میں۔ مومن نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور فاسق و فاجر انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اس سے ڈرتا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی نیکیوں پر مطمئن مت ہو جانا، کبھی بھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے اور تکیہ کر کے یہ مت سوچ لینا کہ اب تو اللہ کے عذاب سے ہم سیکیور ہو گئے، سیف ہو گئے۔ نہیں، مرتے دم تک ایک مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ رجا اور خوف کے بیچ ہوتی ہے۔ اسے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہیں ہوتا۔ اسے امید بھی ہوتی ہے، اسے خوف بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں کا سنگم ہوتا ہے ایک مومن کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے, فرعون کو توحید کی دعوت دی, بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور کہا کہ اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, میں ان کو یہاں سے لے کے چلا جاؤں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھئی تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھایا. ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر ایک سفیدی ظاہر ہوئی, اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو ان کا عصا ایک بڑا اژدہا بن گیا, سانپ بن گیا. تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہمارے پاس تم سے بڑے بڑے جادوگر ہیں, ایک کام کرتے ہیں اپنے شہر کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے تمہارا ان کے ساتھ ایک مقابلہ کرا دیتے ہیں. تم جیت گئے تو تم کو سچا مان لیا جائے گا, ہمارے جادوگر جیت گئے تو اس کا مطلب تم بھی ایک جادوگر ہو, اور تمہاری بات غلط ہو جائے گی, پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے. تو طے ہو گیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ کے بیچ میں اور جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا. اور فرعون نے اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جو جادو کے فن کے ماہر تھے. اچھا, جادوگروں کو بلانے کے پہلے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام کر دیا, ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے اور موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی, ان کو ہرا دیا, تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا اس کی ٹینشن مت لو, تم کو بہت انعام ملے گا, تم کو ہم اپنا خاص بنا لیں گے, اپنا مقرب بنا لیں گے. یعنی یہ طے پایا کہ ان جادوگروں کو فرعون ریوارڈ کے طور پہ, بدلے کے طور پہ اپنا خاص بنا لے گا, اپنا پی اے بنا لے گا, اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دے گا. اس کے بعد دن طے ہو گیا, جگہ طے ہو گئی, اور اس جگہ تمام جادوگر آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی آئے. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی لوگ دکھا دو. تو ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا, ان کی رسیاں سانپ بن گئی. اب حضرت موسیٰ تو ڈر گئے ان کی رسیوں کو دیکھ کر. اللہ نے فرمایا ڈرو مت, اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو, اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو ان کی لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی, اور ان کے جتنے جادوگروں کے سانپ تھے ان سب کو نگل گئی. اب جادوگر تو جادوگر تھے, وہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ ہم جو دکھا رہے وہ جادو ہے, اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. جادو کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. جادو زیادہ تر نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. جادو میں کسی چیز کی حقیقت کو چینج بہت کم ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چینج کر دیا جائے, بس ہمارے دیکھنے کی ویو کو چینج کر دیا جاتا ہے, ہمارا نظریہ چینج کر دیا جاتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوا, لیکن وہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جادو حقیقت میں نظر کا دھوکہ ہے, لیکن جادو کا انکار نہیں کیا جاتا. جادو ہے, اور ہمارے نبی پر بھی جادو ہوا ہے. انشاءاللہ آگے بات آئے گی جب سورہ فلق کی تفسیر ہم کریں گے اور سورہ ناس کی تفسیر کریں گے, قرآن کی 30ویں پارے کی جب ہم تفسیر کریں گے تو وہاں ہم ڈیٹیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی جادو ہوا ہے, جادو ہوتا ہے, اور جادو کا علاج بھی بتایا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو جادوگر یہ تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. اب جب یہ سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے, اس کا مطلب کہ موسیٰ صحیح بول رہا ہے, موسیٰ اللہ کا رسول ہے, اور یہ جو طاقت ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. فوراً جتنے جادوگر تھے وہ سب سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے اور کہنے لگے, سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم. فرعون نے کہا اے جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ. اے جادوگرو یہ تو تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی, تم نے موسیٰ کے ساتھ پہلے سے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا, پہلے سے تم نے اس کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی تھی, تم اسی لیے یہاں پر آئے ہو. لتخرجوا منہا اہلہا, تاکہ تم یہاں سے بنی اسرائیل کو نکال دو اور تم یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو نکال دو. تم اسی لیے یہاں آئے ہو کہ اس شہر سے اس کے باشندوں کو نکال دو. فسوف تعلمون. اے جادوگرو اب تمہیں اپنی حرکت کا انجام پتہ چلے گا. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دوں گا, تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالوں گا,
اور مخالف سمت سے کاٹوں گا. داہنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا, بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو داہنا پیر کاٹوں گا, مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا, پیر کٹوا دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا, جان سے مار دوں گا, تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. یعنی ٹارچر کی انتہا. ایک انسان ہوتا ہے پھانسی دے دی, مار دیا, مارنے کے پہلے بھی تمہارے پہلے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا, اس کے بعد تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. ابھی وہ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے ساتھ پیسہ طے کر رہے تھے, اپنا نذرانہ طے کر رہے تھے, فرعون سے پیسے کی بات کر رہے تھے. اللہ اکبر. ایمان کیسی چیز ہے میرے بھائی. ایمان ایک انسان کے دل اور دماغ میں کیسے ٹرانسفارمیشن کر دیتا ہے, کیسے اس کے دل اور دماغ کو چینج کر دیتا ہے. وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند سکوں کے لیے فرعون کے دربار میں ہاتھ پھیلائے تھے, اللہ اکبر, ایمان نے کیسی طاقت ان کے اندر پیدا کر دی, ایمان نے ان کی مینٹیلٹی کو کیسے چینج کر دیا کہ اب وہ فرعون سے کہتے ہیں, فرعون دھمکی دے رہا ہے جان سے مار دوں گا, سولی پہ چڑھا دوں گا, ہاتھ کٹوا دوں گا, پیر کٹوا دوں گا. جادوگر کیا جواب دیتے؟ قالوا انا الى ربنا منقلبون. اے فرعون کچھ بھی تو کر لے, جان سے مار دے, ہمیں ختم کر دے, ہمیں لوٹ کے مر کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. اے فرعون ہمیں پتا ہے تو ہم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے, ہمارا قصور صرف اتنا ہے, ہمارا جرم صرف اتنا ہے, ہم اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا, جب اپنے رب کی آیتوں کو ہم نے دیکھ لیا, ہم اپنے رب کی آیتوں کے اوپر ایمان لائے. اس کے بعد وہ سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر تو صبر کی بارش کر دے. اللہ اکبر. دعا کا انداز دیکھو میرے بھائی, یہ نہیں کہ اللہ صبر دے دے, چھوٹے موٹے صبر کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چند سیکنڈ کے ایمان کی یہ برکت ہے میرے بھائی, ابھی چند منٹ پہلے وہ ایمان لائے ہیں, اور اس ایمان کی یہ برکت ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا. اے اللہ تو صبر کو ہمارے اوپر اڑیل دے. افریغ کہتے ہیں کسی برتن کو خالی کرنا, عربی میں خالی برتن کو جب خالی کیا جاتا ہے اس کو عربی میں افرغ یفرغ افراغن بولتے ہیں. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو صبر کو اڑیل دے ہمارے اوپر, تو صبر کی بارش نازل فرما دے. وتوفنا مسلمین, اور اے اللہ اس حال میں تو اٹھانا کہ ہم مسلمان ہوں. ایک مومن کی تمنا یہ ہونی چاہیے, ایک مومن کی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ مرے تو توحید پہ مرے. ایک انسان زندگی بھر توحید پہ رہ کے کیا کرے گا اگر خاتمہ شرک پر ہو گیا, اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا. اسی لیے میرے بھائیوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو جائے. ان جادوگروں نے اللہ سے کتنی پیاری دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا. اے پروردگار تو صبر کی بارش کر دے ہمارے اوپر, وتوفنا مسلمین, اور ہمیں تو مسلمان بنا کے اس دنیا سے اٹھانا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتا ہے. جب فرعون کو ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے, فرعون مر گیا, اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ. تو بنی اسرائیل کو لے کے جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا. اب وہاں بنی اسرائیل نے دیکھا کہ لوگ پتھر کے بت بنا کے ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل اتنے جاہل تھے, اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمت دیکھ کے آئے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر میں راستہ بن گیا, ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوب گیا, سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں, مگر اتنے بڑے جاہل تھے. جب اس بستی سے وہ گزرے تو دیکھا کہ پتھر کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ دیکھو ان کے پاس کتنے خوبصورت خوبصورت معبود ہیں, ہمارا بھی ایسا معبود بنا دو نا. یہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس پتھر کے بت ہیں جس کی یہ عبادت کرتے ہیں, اے موسیٰ ہمیں بھی پرمیشن دو, ہمارے لیے بھی کچھ معبود بنا دو جس کو ہم عبادت کیا کریں. اللہ اکبر. شرک جو ہوتا ہے انسان کے دماغ کو کتنا خراب کر دیتا ہے میرے بھائی. اللہ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے لوگ پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے چپکے رہا کرتے تھے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ,
بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ جیسے ان کے پاس معبود ہیں اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے. قال انکم قوم تجہلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو, بہت بڑے جاہل ہو, بہت بڑے جاہل ہو. جاہل کیوں کہا؟ ایسا تو نہیں ان کی قوم میں سب جاہل پڑے ہوئے تھے. جو انسان توحید سے ناواقف ہو, جو اللہ کے مقام کو نہ جانتا ہو, اللہ کی عظمت کو نہ جانتا ہو, وہ اس کے پاس جتنی بھی ڈگری ہو, جتنا پڑھا لکھا ہو, جتنا ٹیلنٹڈ ہو, جتنا ایجوکیٹڈ ہو, اللہ کی نظر میں, شریعت کی نظر میں وہ ایک نمبر کا جاہل آدمی ہے. جو اپنے کریٹر کو نہ پہچانے وہ پڑھ لکھ کے بھی کیا کر رہا ہے. آج دیکھیے نا بھائی, بڑے بڑے پڑھے لکھے سو کالڈ ایجوکیٹڈ اور بڑے جو ہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ انسان کی بنائی ہوئی مورت کے آگے جا کے سر جھکا رہے ہیں, اس پہ جان ڈال رہے ہیں. میرے اشاروں کو آپ سمجھیے کہ اپنے معبود کو بنانا اور اس میں جان ڈالنا اور اس کی دنیا بھر میں شہرت کرنا کہ صاحب ہم نے اپنے جو ہے معبود کے اندر جان ڈال دی. اللہ اکبر. کتنا بڑا بھی آپ عبادت خانہ بنا لے, بڑی بڑی عمارتیں بنا لے, سونے کے محراب بنا لے, آپ اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کریں گے ظاہر ہے وہ نقلی معبود ہے, وہ فرضی ہے, وہ آپ کا بنایا ہوا, آپ نے کریشن کو معبود بنایا. اور ہم تو کریٹر کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان کو سجدہ کرنے کے لیے کوئی مسجد نہ ملے, ساری مسجدوں کو بھی اللہ نہ کرے, اگر گرا دیا جائے, مسلمان اگر زمین پر بھی سجدہ کرے گا تو سچے معبود کو کرے گا. اور کوئی سونے کا عبادت خانہ بنا دے اور سونے کی مورت بنا دے اور اس کے آگے بھی وہ سر جھکا لے تو وہ پھر بھی نقلی معبود رہے گا, جھوٹا معبود رہے گا. یہ فرق ہے ایک توحید والے کے بیچ میں اور ایک مشرک کے بیچ میں. قال انکم قوم تجہلون کا تم لوگ بہت بڑے جاہل ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد صحابہ کو لے کے جا رہے تھے. صحابہ کرام میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی اسلام ان کے دلوں میں پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا تھا, ابھی اسلام نے ان کی وہ تربیت نہیں کی تھی جو صحابہ کرام کی ہوئی تھی. ابھی یہ لوگ نئے نئے داخل ہوئے تھے اسلام میں. جب یہ لوگ آگے بڑھے تو ایک راستے میں ایک پیڑ ملا, مشرکین کا ایک پیڑ ملا. پیڑ کے اوپر دیکھا تلواریں لٹک رہی ہیں, ہتھیار لٹک رہے ہیں. پوچھا گیا بھئی یہ ہتھیار کیوں لٹکا ہوا ہے؟ پتہ لگا کہ مشرکین اس پر اپنے ہتھیار کو لٹکاتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے ان کے ہتھیاروں میں تھوڑی تیزی آ جاتی ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے, یہ نظریہ ہے کہ اس پیڑ کے اوپر اپنے ہتھیار کو لٹکانے سے ہتھیار میں اور چوکھا پن آ جاتا اور تیزی آ جاتی ہے. تو جو نئے نئے اسلام جو لوگ لائے تھے, جو ابھی کمزور ایمان والے تھے, ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات, اے اللہ کے نبی ایسا ہی ایک پیڑ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجئے, ایسا ہی ایک پیڑ آپ ہمارے لیے بھی طے کر دیجئے تاکہ ہم بھی اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کریں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سبحان اللہ ھذا کما قال لهم قوم موسیٰ. آپ نے فرمایا او لوگوں تم نے بالکل ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, کہ اے موسیٰ جیسے ان لوگوں کے پاس معبود ہے ہمارا بھی ایک معبود بنا دو. والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلتے رہو گے. آج آپ دیکھ لیں کتنی درگاہیں ہیں جب مسلمان جا کے جو ہے دھاگے مانتا ہے, کتنے پیڑ ہیں جہاں پہ مسلمان جا کے تالے لگاتا ہے کہ صاحب یہاں تالا لگانے سے ہماری نظر و نیاز پوری ہو جاتی ہے. آپ کی آندھرا سے قریب میں کرناٹک ایک جگہ ہے, کرناٹک میں گلبرگہ میں بندہ نواز کی درگاہ ہے. میں ایک مرتبہ گیا, وہاں درگاہ کے اندر میرے ساتھی لوگ لے کے گئے, وہاں صاحب خواجہ بختیار کاکی جن کو بندہ نواز کہا جاتا ہے, ان کی درگاہ, ان کی قبر کے بازو میں ایک چھوٹی سی قبر تھی. لوگوں نے بتایا صاحب یہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا, طوطے کی قبر ہے. خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا, طوطے کی قبر ہے. اور منت لوگ مانتے ہیں کہ اگر اس طوطے کی قبر پہ اگر شکر اور گھی آ کے چڑھایا جائے تو جن بچوں کی زبان صاف نہیں ہوتی, جن کو جو اچھے ڈھنگ سے بول نہیں پاتے ہیں, جن کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے, تٹلاہٹ ہوتی ہے, اگر وہاں پہ گھی اور شکر چڑھایا جائے اس طوطے کی قبر پہ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے بابا صاحب جو ہیں اس بچے کی زبان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے میرے بھائی,
یہ شرک کے جتنے آستانے ہیں، یہ جتنی درگاہیں ہیں، یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں، اللہ کی قسم یہ سب جہالت، ان کی دکانیں جہالت سے چل رہی ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا انکم قوم تجہلون، تم لوگ بہت بڑے جاہل لوگ ہو، اتنی بڑی تم اللہ کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو، سارا تم نے منظر دیکھا، اللہ کی قدرت کے تم نے مناظر دیکھے، اور آج مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ ہمیں معبود لا کے دے دو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ اللہ نے ان کو بلایا تھا، کوہ طور پہ آئے، اللہ نے 40 دن تک حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور ان کے اوپر تورات کی آیتیں نازل کی۔ تو جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ کو، جب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں تو اللہ کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کو دیکھنے کی تڑپ بھی تو ایک مومن کو ہوتی ہے نا، جو ہمارا معبود ہے، کہ ہماری تڑپ نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ کو جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اہل جنت جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے بات کرنے کے لیے آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم you can never see، تم ہرگز کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھے، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ باقی رہے گا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تب تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی، اور پہاڑ اللہ کی تجلی سے پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، چٹیل میدان، پورا پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ نل ہو گیا، ختم، مٹی کا ڈھیر بن گیا، چٹیل میدان، فلیٹ زمین بن گئی وہاں پہ، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے صرف یہ تجلی دیکھ کر کے۔ ابھی اللہ کا دیدار کرنا تو بڑی دور کی بات، اس پہاڑ پر اللہ نے تجلی فرمائی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، اور جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے، میری آنکھیں اس دنیا میں تیرا دیدار نہیں کر سکتی ہیں، سبحانکا تو پاک ہے، تبت الیکا، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، میرا مطالبہ غلط تھا، میری گزارش غلط تھی، مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دنیا کی آنکھوں سے تیرا دیدار نہیں کیا جا سکتا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا کی آنکھوں سے، دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، ولا ینبغی لہ ان ینام، اور اللہ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، یخفض القسط ویرفعہ، اور اللہ ترازو کو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے، انسان کے عمل کے ترازو کو اللہ اٹھاتا ہے اور گراتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، اور رات کا عمل دن کے پہلے اللہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، وعمل النہار قبل عمل اللیل، اور اسی طریقے سے دن کا عمل رات کے عمل کے پہلے اللہ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ حجابہ النور، اور اللہ تبارک و تعالی نور کے حجاب میں ہے، اللہ رب العالمین کا حجاب نور کا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہی من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی کرنیں جہاں تک مخلوقات کی نظریں جاتی ہیں وہاں تک کی تمام چیزوں کو جلا دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی کرنیں۔ تو اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا کی آنکھوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کوشش کی مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو تکبر ہے۔ جب تک آپ کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اللہ کی آیتوں کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔
सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि, हम अपनी आयतों से उन लोगों को फेर देते हैं, अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि, जो ज़मीन में तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, बिगैरिल हक़्क़ि, नाहक तकब्बुर करते। किस बात का घमंड है भाई? इंसान को घमंड है तो किस बात का है? एक हकीर पानी के कतरे से पैदा हुआ इंसान, एक मिट्टी से पैदा हुआ इंसान, बेबस इंसान, अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों के आगे मोहताज इंसान किस बात पे घमंड करता है? इंसान को किस बात पे नाज है? उसकी सारी ताकत, उसकी सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है अल्लाह के एक फैसले के आगे। भाई बड़ी दौलत है आपके पास, बहुत पैसा है आपके पास, आपको अल्लाह ना करे शुगर के मरीज हो गए, कोई है आपके पास इलाज? मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। बड़ी दौलत है इंसान के पास, अपाहिज हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, क्या कर सकते हैं आप? मजबूर हो जाता है इंसान। इसलिए इंसान के ऊपर घमंड सूट नहीं करता। अल्लाह ने कहा वो बंदे जो जमीन में तकब्बुर करते हैं नाहक, उनसे हम अपनी आयतों को फेर लेते हैं। वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, और अगर ये मेरी तमाम आयतों को देख लें तब भी ये उसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। वइन यरौ सबील रुश्द ला यत्तखिजुहु सबीला, और अगर ये हिदायत के रास्ते को देख लें तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। वइन यरौ सबीलल गय्य यत्तखिजुहु सबीला, और गुमराही के रास्ते को अपना रास्ता बना लेंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन, और उसकी वजह यह है कि ये हमारी आयतों को झुटलाते हैं और हमारी आयतों से गाफिल होते हैं। तो तकब्बुर बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जन्नत में वो इंसान नहीं दाखिल होगा मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर होगा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, क्या ये भी तकब्बुर है? भाई किसी का कपड़ा अच्छा है और किसी का कपड़ा खराब है, किसी का जूता अच्छा है किसी का जूता खराब है। अच्छा कपड़ा वाला अपने से कमजोर कपड़े वाले को देखेगा तो एक एहसास पैदा हो सकता है नहीं साहब मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा जूता पहना है और सामने कोई फटा पुराना चप्पल पहना है, उसको देख के एक एहसास तो पैदा हो सकता है कि मेरा जूता इससे अच्छा है। तो ऐ अल्लाह के नबी क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, जूता अच्छा होना और कपड़ा अच्छा होना ये कोई इसमें कोई हरज की बात नहीं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अगर आपके पास दौलत है, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास है, तो फटा पुराना कपड़ा पहनना कोई तकवा और दीनदारी नहीं है, माफ कीजिएगा। बाज़ लोग क्या समझते हैं कि दीनदारी यही है कि बिल्कुल जो है मैले कुचैले कपड़े पहने रहो और जो है चेहरे पर कभी यानी शरई एतबार से जो जायज़ चीज़ें हैं। अब चेहरे को फ्रेश करने का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी दाढ़ी वाड़ी को तराश खराश करे, लेकिन अपने बाल को मेंटेन रखे, अपने जिस्म को मेंटेन रखे, अपना कपड़ा सही रखे। बाज़ लोग इसको भी समझते हैं ये दीनदारी के खिलाफ बात है। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो उस माल का असर आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर नजर आना चाहिए। अल्लाह ने आपको हैसियत, अच्छा खाओ अच्छा पहनो भाई, अच्छा खाना अच्छा पहनना कोई गुनाह की बात नहीं। तकब्बुर फिर क्या है? अल्लाह के नबी ने तकब्बुर की डिफिनीशन फरमाई, अल किब्रु बत्रुल हक़ व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है कि इंसान हक बात को कबूल न करे, सच्चाई को कबूल न करे, वह गम्तुन नास, और लोगों को हकीर जाने, लोगों को अपने आगे छोटा समझे, लोगों को अपने से जलील समझे, ये है तकब्बुर। आप अच्छा खाओ अच्छा पहनो अच्छे मकान में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब आप दूसरों को हकीर समझते हो। तो कभी भी सच्चाई को अगर इंसान देख करके भी न माने और दूसरों को हकीर समझे, यही तकब्बुर है। और तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। और इससे एक सबक ये भी मिला कि इल्म हासिल करना है तो तकब्बुर को किनारे करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं अपनी आयतों को देता ही नहीं ऐसे लोगों को जिनके अंदर तकब्बुर। इल्म हासिल करना है तो तकब्बुर को छोड़ना पड़ेगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स दे रहे हैं और उस दौर का खलीफा, उस दौर का बादशाह इमाम मालिक को ऑफर करता है कि मेरे दरबार में आइए, मेरे बच्चों को आप हदीस पढ़ाइए। इमाम मालिक ने क्यों भाई, आपके महल में आके क्यों पढ़ाऊं? कहा मेरे बच्चे शहजादे हैं, आपकी मजलिस में सारे आम पब्लिक के साथ बैठेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आप अलग से आइए मेरे घर आके पढ़ाइए, मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा, अच्छी उजरत दूंगा।
امام مالک نے کہا نہیں نہیں، یہ علم کی توہین ہے، آپ کے بچوں کو پڑھنا ہے میرے پاس آنا پڑے گا، جب سارے بچے پڑھتے ہیں آپ کے بچے بھی وہیں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں لا ینال العلم حیج ولا مستكبر، علم حاصل کرنا ہے تو دو چیزوں کو اوائڈ کرو۔ اگر دین کا علم حاصل کرنا ہے دو چیزوں سے بچو، ایک حیا، سیکھنے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب انسان بے حیا ہو جائے یہ نہیں ہے، ایک نارمل چیز میں آپ کے اندر حیا ہو، دین سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں ہونی چاہیے، ولا مستکبر، اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کسی اور کا قول ہے من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی ذل الجہل ابدا، اگر علم کو سیکھنے میں آپ کو جھکنا پڑے اور ذلیل ہونا پڑے چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے، اور وہ آپ کو گوارا نہیں ہے تو آپ زندگی بھر جاہل پڑے رہیں گے، آپ کو سیکھنے کے لیے تو جھکنا پڑے گا۔ ابھی 15ویں پارے کی تفسیر جب ہم کریں گے تو وہاں بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جب سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو حضرت خضر کے سامنے بڑے ایک جو ہے اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک طالب علم کی طرح بڑی نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بھی یہ نہیں سوچتے میں اس دور کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، سیکھنا ہے تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کی طرح، ایک طالب علم کی طرح میرے بھائیوں اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا علم کے لیے، اپنے تکبر کو، اپنے ایگو کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، تب آپ علم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے اور بھی آیتوں میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی ایک کوالٹی بیان کی گئی، اللہ کے نبی کی بہت ساری صفات اللہ نے بیان کی۔ ایک صفت یہ بیان کی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ہمارا آخری نبی وہ نبی ہے جو رسم و رواج کی بیڑیوں کو تمہارے کندھوں سے آزاد کرتا ہے۔ آج سماج کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے رسم و رواج نے، کتنے رسم و رواج ہیں جو آج سماج کے لیے ناسور بن کے بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ اور انہی رسم و رواج کی اگر ہم بات کریں، خاص طور سے ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادیوں سے جن رسم و رواج کا تعلق ہے، ان رسم و رواج میں تو اور جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ کسی انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ غریب ہے تو بیچارہ تو وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس دور میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے، بیٹیوں کا پیدا ہونا کلنک مانا جاتا تھا، بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ مانی جاتی تھی، سماج کے لیے کلنک مانی جاتی تھی۔ آج 2024 آ گیا، دنیا چاند پر پہنچ گئی، انسان ترقی کر گیا، مگر بیٹیوں کو لے کر کے آج بھی سوچ وہی ہے۔ آج بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے باپ کی پیشانی پر، ماتھے پر فکر کی لکیریں آ جاتی کہ یہ کون سی بلا میرے گھر میں آ گئی، اس کے زیور کا انتظام کرنا ہے، اس کی شادی پہ مجھے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ جہیز جیسی لعنت صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں دینداری نہیں ہے، صرف ان گھرانوں میں نہیں ہے جہاں اسلام نام کے لیے، جس کا اسلام صرف نام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جن گھروں میں بڑی دینداری ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، عورتیں باپردہ ہیں، مرد تہجد پڑھتے ہیں، ان گھروں میں بھی جہیز نام کی یہ لعنت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، اس نبی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ نبی تمہیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آیا تھا۔ اگر واقعی میں اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا رسم و رواج کی زندگی سے باہر نکلو، اپنی زندگی کو آسان کرو، اپنی بیٹیوں کی شادی آسان طریقے سے کرو، اپنے بیٹوں کی شادی آسان طریقے سے کرو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹی کی شادی میں آپ نے جہیز دیا، وہاں 2 منٹ کے لیے میں مان سکتا ہوں کہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ نہیں دیتے تو شاید مشکلات آ سکتی تھی۔ آپ نے بیٹے کی شادی کی، اگر آپ رسم و رواج کے خلاف ہیں، آپ دین پر چلنے والے ہیں، وہاں آپ کے پاس آپشن ہے، وہاں آپ کے پاس آزادی ہے۔ آپ چاہیں تو صاف کہہ سکتے ہیں لڑکی والوں سے نہیں صاحب ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے، ہم کوئی لین دین نہیں کریں گے، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور کچھ آپ ہمیں دیجئے بھی مت۔ اور یہ ہمارے نوجوان کی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ بعض علاقوں میں تو یہاں تک میں نے دیکھا کہ مہر کی رقم بھی وہ لڑکی والوں کی طرف سے آتی ہے،
شادی والے دن دلہے کی شیروانی بھی اس کی سسرال سے آتی ہے. کہاں گئی ان مردوں کی غیرت؟ کہاں گئی ان مردوں کی حیا؟ کہاں گئی ان مردوں کے اندر مردانگی؟ کہاں گئی جو شادی والے دن ان کے بدن کے کپڑے بھی ان کے ہونے والی بیوی کے باپ یعنی اس کے سسر جو ہے جب تک نہ دے تب تک وہ جو ہے شیروانی نہ پہنے؟ یہ غیرت کے خلاف ہے میرے بھائیوں، یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا. یہ بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی اور یہ بنی اسرائیل کی بستی تھی، یہودیوں کی بستی تھی. اور اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا اس بستی والوں کو کہ سنیچر کے دن تمہیں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے. ان کی آمدنی مچھلی پر تھی. اچھا، مچھلی کے کاروبار میں بڑی برکت ہے. میں وجے واڑہ میں گیا تھا، وہاں ایک مچھلی کے بہت بڑے کاروباری تھے، وہ بتا رہے تھے کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے. آج بھی مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے. تو اس پوری بستی کی جو آجیوکا تھی، ان کی جو زندگی گزارنے کا دار و مدار تھا، وہ مچھلی پر تھا. اللہ نے منع کر دیا کہ مچھلی کا شکار تم ہفتے کے باقی 6 دن کرو، سنیچر کو نہیں کرنا ہے. اب صاحب باقی 6 دن مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھی پانی میں، اور سنیچر کے دن خوب مچھلیاں نظر آتی تھی. اب دیکھو، وہ کل میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ گناہ کا آسان ہونا بھی بہت بڑی مصیبت اور آزمائش ہے. 6 دن مچھلیاں بالکل نظر نہیں آ رہی اور سنیچر کو خوب نظر آ رہی ہیں، اور وہ سب بیچارے دیکھ دیکھ کے للچا رہے کہ صاحب ہم تو شکار نہیں کر سکتے ان کا. تو انہوں نے ایک راستہ نکالا. انہوں نے دریا سے، سمندر سے نالی بنا کے دریا سے کچھ کنارے بڑے بڑے کھڈے بنائے، گڈھے بنائے. اور سنیچر کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی اور نالی سے سب گڈھے میں آ جاتی، جب مچھلیاں آ جاتی تو گڈھے کا راستہ بند کر دیتے، نالی بند کر دیتے، اور سنیچر کے دن اس کو ایسے چھوڑ دیتے، اور اتوار کے دن آرام سے مچھلی پکڑ لیتے. کہتے صاحب ہم نے تو سنیچر کو شکار نہیں کیا، ہم نے تو سنڈے کو کیا ہے، اتوار کو کیا ہے. اس کو کہتے ہیلا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہیلا. حرام کو حلال کرنے کا ہیلا. جیسے ہمارے یہاں میں نے کل بتایا نا، زکات نہیں دینا ہے تو ہیلا کیا کرتے ہیں؟ 7.5 تولہ سونا ہے. اب پتہ ہے صاحب 7.5 تولہ 85 گرام سونا ہے، مان لو 1 لاکھ کا سونا ہے، 2,500 زکات نکالنا پڑے گا. اب 2,500 ہر سال دینا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ 6 مہینہ بعد شوہر بیوی سے کہتا ہے یہ زیور میں تم کو دے رہا ہوں، پھر 6 مہینہ بعد بیوی کہتی ہے یہ زیور میں آپ کو دے رہی ہوں. تو وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے اور کبھی زکات فرض نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو زکات تو جب 1 سال پورا ہوتا ہے تب نہ زکات فرض ہو رہی ہے، تو 6 مہینے پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے بھائی؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی. اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے سنیچر کے دن اللہ کی نافرمانی کی. اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن ان کے پاس آتی تھی، شران خوب نظر آتی تھی. ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، اور سنیچر کے دن کے علاوہ اور دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اسی طریقے سے فاسق لوگوں کو آزماتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اچھا، جب ان بستی کے لوگوں نے یہ فراڈ کر کے سنڈے کے دن مچھلی پکڑنا شروع کیا تو اب بستی کے اندر 3 گروپ ہو گیا. ایک گروپ ان لوگوں کا تھا جو یہ غلط کام کر رہا تھا، وہ سنیچر کو گڈھا کھودتا تھا، اتوار کے دن مچھلی پکڑ لیتا تھا. ایک گروپ ان لوگوں کا تھا. دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو چپ چاپ تھا کہ یار یہ کر رہے ہیں کرنے دو یار، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے حرام کو حلال مت کرو، یہ غلط کام ہے، ناجائز کام مت کرو. یہ 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ گناہ کر رہا ہے، ایک گروپ اس گناہ کو دیکھ کے چپ چاپ بیٹھا ہے، اور ایک گروپ اس گناہ سے لوگوں کو روک رہا ہے. تو اب ان میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ بھئی تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو، کیوں سمجھا رہے ہو، ان کو تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ہی دے گا، ان کو تو ہلاک کرے گا. تو روکنے والوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، کہا کہ ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کہ تمہارے سامنے یہ غلط کام ہو رہا تھا، یہ حرام کام ہو رہا تھا، تم نے روکا کہ نہیں روکا، تم نے منع کیا کہ نہیں منع کیا. تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہم معذرت پیش کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اے اللہ، ہم نے اپنی طاقت
بھر ان کو روکا اور ہم اس لیے بھی ان کو منع کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اندر کچھ سدھار پیدا ہو جائے اور ان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، ہم اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں اور روک رہے ہیں۔ تو دوسرے لوگوں نے نہیں روکا، کچھ لوگوں نے روکا اور دوسرے لوگوں نے نہیں روکا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب وہ اللہ کے فرمان کو بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، تو جو روک رہے تھے، جو ان کو اس برائی سے روک رہے تھے، ان کو ہم نے بچا لیا اور ہم نے ظالموں کو زبردست عذاب کا مزہ چکھایا۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ، اور جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہی کام انہوں نے کیا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی عقیدہ ہے کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، ایک جنم میں انسان ہوتا ہے، اگلے جنم میں بندر ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج جو بندر موجود ہیں، ہم کہیں یہ نہ سمجھے کہ انہی بندروں کی نسل میں سے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کا یہ عذاب آیا تھا، اس بستی کے لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، ذلیل کر دیا، ان کے اوپر ایسا عذاب آیا۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر کسی بستی میں گناہ سے روکنے والا کوئی نہ ہو تو اس بستی پر اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا، اور اگر بستی میں گناہ ہو رہا ہو اور کچھ لوگ اس گناہ سے روک رہے ہیں تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو روکنے والوں کو بچا لے گا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب عذاب آئے تو کامن عذاب آئے اور سب اس عذاب میں مر جائیں، لیکن جن لوگوں نے روکا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کیا بچ جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں روکا ہوگا اور برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہے ہوں گے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند آیتیں تھیں، اور بھی کئی آیتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے، آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن ہیلوں کی وجہ سے یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ اپنی شریعت میں ہم کو ہر قسم کے ہیلہ سازی سے اور مکر و فریب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی صحیح اور سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔